अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल कई वफ़द की आम तो रब्त के बारे में पढ़ा था। इनके इस्लाम लाने की अजीब वाक़यात भी सुने थे। अब आगे भी वफ़द के आने का और इनके इस्लाम लाने का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़द हमदान। ये वफ़द 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए एक तहरीर लिखकर जो कुछ उन्होंने मांगा था अता फरमा दिया और मालिक बिन इस्लाम की दावत देने के लिए और मालिक बिन नमत को इनका अमीर मुकर्रर किया और इनकी कौम के जो मुसलमान लोग हो चुके थे इनका गवर्नर बना दिया और बाकी लोगों के पास इस्लाम की दावत देने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को भेज दिया। वो 6 महीने मुकीम रहकर दावत देते रहे लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया। फिर आपने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को भेजा और हुक्म दिया कि वो खालिद को वापस भेज दे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कबीला हमदान के पास जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत सुनाया और इस्लाम की दावत दी तो सब के सब मुसलमान हो गए। हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हल्क़े बगोश इस्लाम लाने की बिशारत भेजी। आपने खत पढ़ा तो सिजदे में गिर गए, फिर सर उठाकर फरमाया, हमदान पर सलाम, हमदान पर सलाम। वफद बनी फजारा। ये वफद 9 हिजरी में तबूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद आया। इसमें 10 से ज़्यादा अफराद थे और सब के सब इस्लाम ला चुके थे। इन लोगों ने अपने इलाके की कहत साली की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और दोनों हाथ उठाकर बारिश की दुआ की। आपने फरमाया, अल्लाह अपने मुल्क और अपने चौपाओं को सैराब कर, अपनी रहमत फैला, अपने मुर्दा शहर को जिंदा कर। अल्लाह हम पर ऐसी बारिश बरसा जो हमारी फरियाद रसी कर दे, राहत पहुंचा दे, खुशगवार हो, फैली हुई हिमागीर हो, जल्द आए, देर न करे, नफा बख्श हो, नुकसान रसा न हो। अल्लाह रहमत की बारिश अजाब की बारिश नहीं और ना ढाने वाली, ना गर्क करने वाली और ना मिटाने वाली बारिश। अल्लाह हमें बारिश से सैराब कर और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। वफद नजरान। मक्का से यमन की जानिब 7 मरहले पर एक बड़ा इलाका था जो 73 बस्तियों पर मुश्तमिल था। तेज रफ्तार सवार एक दिन में पूरा इलाका तय कर सकता था। इस इलाके में 1 लाख मर्दाने जंगी थे और जो सब के सब ईसाई मजहब के पैरों थे। नजरान का वफद 9 हिजरी में आया। ये 60 अफराद पर मुश्तमिल था। 24 आदमी अशराफ से थे जिनमें से 3 आदमियों को अहले नजरान की सरबराही व सरकर्दगी हासिल थी। एक आकिब जिसके जिम्मा इमारत और हुकूमत का काम था और इसका नाम अब्दुल मसीह था और दूसरा सैयद जो सकाफी और सियासी अमूर का निगरान था और इसका नाम अनहीम या शुरजील था। इसका नाम अभीम या शुरहील था। तीसरा अस्कफ लाट पादरी जो दीनी सरबराह और रूहानी पेशवा था। इसका नाम अबू हारसा बिन अलकमा था। वफद ने मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। फिर आपने इनसे कुछ सवालात किए और उन्होंने आपसे कुछ सवालात किए। इसके बाद आपने इन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान हकीम की आयतें पढ़कर सुनाई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया और दरियाफ्त किया कि आप मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज दिन भर तवक्कुफ किया यहाँ तक कि आप पर ये आयत नाजिल हुई, जिसका मतलब है ये तीसरी सूरत की 59-60 आयत है, जिसका मतलब है बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है। इसे मिट्टी से पैदा किया, फिर इससे कहा हो जा तो वो हो गया। हक तेरे रब की तरफ से है, पस शक करने वालों में से न हो। फिर तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो कोई तुमसे इस ईसा के बारे में हुज्जत करे तो इससे कह दो कि आओ हम बुलाएं अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को और खुद अपने आप को, फिर मुबाहिला करें, अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ करें, बस अल्लाह की लानत ठहराएं झूठों पर।
صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درحالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چل پڑی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ صفر میں، اور طے کیا کہ یہ جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کے ہاں ایک امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیے لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور معلوم ہے کہ صدقہ تو مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے، مسلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور عمارت کی حوث کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہی، لیکن جب دیکھا کہ شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روح زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔
آپ نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے ٹکرانا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ بالا آخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سزا گڑھنے لگا، اپنے قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی، نتیجہ اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا، اور اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نوحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں یہ عہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا کہ دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ پلیز غور سے سنیے، ختم ہی ہونے والی ہے یہ سیرت، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔